अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नॉवेल्स पे। सो मैं आ गई हूँ आपकी एपिसोड लेकर। क्या सोचा था वैसे आपने, चलो हम नहीं करते सब्सक्राइब, क्या कर लेगी अरीज, एपिसोड तो देगी ही देगी, देख लेना रात को एपिसोड आएगी तो आ गई एपिसोड। हाँ यार, मैं नहीं कर सकती यार, मेरे से होता नहीं है ये चीज़। मतलब यार, पता है क्या, ये जो बाकी राइटर आपको तरपा के एपिसोड देते, कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो ना मतलब मेरे बदले लेते हैं आप लोगों से कि अरीज नहीं तरपा सकती यार, अरीज नहीं कर सकती, हम करेंगे अरीज का, हम पूरा करेंगे। जितने भी राइटर्स हैं ना, सबको आई लव यू, बिकॉज उनकी वजह से ना जो आप लोग तरसते हो ना, हाय हाय ये चीज़ होनी चाहिए, ये बदले होते हैं जो अरीज लेती है आपसे। लेकिन इन अदर बंदा हाँ है ना, मेरी इंग्लिश भी माशाल्लाह ही है, मतलब एक अलग बंदे के बीच में घुस के ना अरीज आपसे इंतकाम लेती है। ये मेरी गल तुसी लिख के रख लो। बाकी आज की एपिसोड, जी हाँ आज की एपिसोड है मोस्ट रोमांटिक। ये एपिसोड बाद पे फेसबुक पर नहीं आएगी, तो जितने रीडर्स हैं यहीं पर पढ़ें, और जो लोग नहीं पढ़ना चाहते वो ना पढ़ें। मेरा मतलब है ये आप एपिसोड आप स्किप कर दें तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ रोमांटिक एपिसोड है। अदरवाइज़ इस एपिसोड में ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोगों के लिए पढ़ना ज़रूरी है। एंड वाला सीन पढ़ लीजिएगा, मे भी शायद वो आप लोगों को अपनी स्टोरी का हिस्सा लगे। बाकी ये एक फरमाइश पे एपिसोड आई है, और मैं अपने सारे रीडर्स की फरमाइश पूरी करने के लिए इसको लिख रही हूँ। ये बात में फेसबुक पर नहीं आएगी, और ये अनाउंसमेंट आप बेशक यूट्यूब से फेसबुक पर कर दीजिएगा। अब आते हैं, मैं अपने ज़रा आलू के पराठे के बारे में बता दूँ गाइस। एक टारगेट होता है, मतलब हम सेट करते हैं, आप ही का अपने काम के हिसाब से टारगेट होता है, मेरा अपने काम के हिसाब से, ऐसे मेरे फ्रेंड्स का अपने अपने हिसाब से टारगेट होता है। जब मेरा 25 से 26 नहीं हो रहा था ना सब्सक्राइबर कंप्लीट, तब ना हमने कहा था कि मैं बर्गर बहुत खाती हूँ और मुझे अंडे वाला बर्गर हद से ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कसम खाई थी कि जब तक मेरे 25 से 26 नहीं हो जाते तब तक मैंने अंडे वाले बर्गर को अवॉइड करना है, मैंने नहीं खाना। तो मैंने नहीं खाया था, तकरीबन 17-18 दिन मैंने नहीं खाया था। उसके बाद जो सेकंड हुआ है ना, वो 26 से 27 के बीच में मुझे पिज़्ज़ा छुड़वाया गया था। उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया, और वो तो लॉन्ग पीरियड था, लंबा टाइम गुजरा था उसमें, तो वो मैंने काफ़ी दिन तक पिज़्ज़ा बिल्कुल मैंने टच भी नहीं किया था, मैंने देखा भी ना, मैं स्मेल तक नहीं किया था। उसके बाद यार आज 8वां दिन है, मैं बगैर आलू के पराठे के जी रही हूँ, और मुझे नहीं पता मैं कैसे जी रही हूँ। मुझे इतना पसंद है ना, मैं सुबह नाश्ते में भी वही खाती हूँ, और मैं कभी कभी रात को खाने में भी वही खाती हूँ। तो मेरी मम्मा तो बड़ी खुश हैं, क्योंकि उनको पकाना नहीं पड़ रहा। वो कहती हैं अच्छा है तुम मत खाओ, इतना भी अच्छा नहीं होता तुम्हारे लिए। वो सिंपल सा पराठा बना के दे देती हैं, ये वाला खाओ। यार वो नहीं पसंद मुझे, आप लोग समझ रहे हो, आलू का पराठा मेरी जान है, और वो मेरी जान 8 दिन से मुझसे दूर है। तो मुझे लग रहा था कि आज रात तक आलू का पराठा मुझे नसीब हो जाएगा, लेकिन आप लोगों की वजह से नहीं हुआ। मेरा दुख समझ सकते हो आप लोग। यहाँ तक कि हमने 28 से 29 तक का भी चैलेंज सेट किया हुआ है, मैं बिरयानी नहीं खा सकती। खैर वो तो अगला है, बाद में देखा जाएगा। फ़िलहाल आप मेरे आलू के पराठे के लिए सब्सक्राइब कर दो, हो सकता है कल शाम तक मुझे मिल जाए, नहीं तो परसों तक मिल जाए, है जब भी मिला। हम आते हैं अब एपिसोड की तरफ। मैं गलने कुछ ज़्यादा ही करती हूँ, नहीं यार मैं क्या करूँ, अल्लाह पाक ने ज़ुबान दी है, इस्तेमाल तो मैं करूँगी ना। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड। शिद्दत जुनून किस्त नंबर 72, तहरीर अरीशा, इज़्ज़त दामियार, स्पेशल रोमांटिक एपिसोड। वो खामोशी से इसके साथ ऊपर आ गया था। वो यहाँ इसे क्यों लाई थी, इतना तो वो समझ गया था। वो इसके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन वो जानना चाहता था कि इस चीज़ के लिए वो दिल से राज़ी है। वो इसके आंसुओं की वजह नहीं बनना चाहता था। वो इसके लिए एक अच्छी ज़िंदगी, इसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता था, एक पुरसकून ज़िंदगी। वो इसके साथ खुश रहना चाहता था। जो सुकून इसे ज़िंदगी भर नहीं मिला था, वो इसकी कुर्बत में तलाश करना चाहता था, ना कि वो इज़ा को ज़बरदस्ती अपने साथ बांध कर इसे ये रिश्ता निभाने पर मजबूर करना चाहता था। हाँ, वो इसकी आँखों में आंसू नहीं देख सकता था, ये चीज़ इसकी बर्दाश्त से बाहर थी।
شاید وہ ساری زندگی انتظار کی سولی پر ٹنگے اس کی مرضی کا انتظار کر سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس رات جو کچھ ہو چکا تھا وہ اسے دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کی خوشی چاہتا تھا، حالات چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہوں، لیکن اب عزا کے دکھ کی وجہ وہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے ساتھ خوش ہے، اور جو کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد اس کا خوش رہنا ممکن بھی نہیں تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اسے ایک موقع چاہیے تھا۔ یہ لڑکی اس کی محبت تھی اور وہ ہرگز اپنی محبت سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا، چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ وہ بے شک ساری زندگی اسے قبول نہ کرے، بس اس کے ساتھ رہے۔ وہ اس سے اور کچھ نہیں مانگتا تھا۔ یہ لڑکی اس کے جینے کی وجہ تھی۔ وہ شاید یہ چیز وہ کبھی بھی نہیں مان سکتی تھی۔ وہ کمرے میں آ کر اس کا ہاتھ چھوڑ چکی تھی، جبکہ وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شاید الفاظ نہیں تھے اس کے پاس، جبکہ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دامیار، میں نہیں جانتی تمہارا کل کیسا تھا، تم نے اپنی پچھلی زندگی میں کیا کیا ہے، لیکن میں تمہارے آنے والا کل بہتر بنانا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں اس برائی سے روکنا چاہتی ہوں جس برائی کی وجہ سے تم مجھے قبول نہیں ہو۔ میں تمہیں تمہارا حق دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ یہ حق صرف مجھ تک رکھیں گے۔ میں یہ چیز قبول نہیں کر سکتی کہ آپ میرے حق کسی اور میں بانٹیں۔ جو میرا ہے وہ صرف میرا رہنا چاہیے۔ میں نہیں جانتی کہ میں ساری زندگی کبھی اس چیز کو قبول کر سکتی ہوں کہ نہیں۔ میں نہیں جانتی میں کبھی اس چیز کو بھلا سکتی ہوں کہ نہیں جو آپ نے میرے ساتھ کیا۔ ہاں، لیکن میں آپ کو غلط راستے سے روکنے کے لیے اپنا آپ دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے قبول نہیں کہ آپ مجھے چھوڑ کر کسی اور عورت کے پاس جائیں۔ مجھے یہ قبول نہیں کہ آپ میرے حق کسی اور پر لٹا کر مجھ سے بے وفائی کریں۔ میں آپ کی بیوی بننے کے لیے تیار ہوں دامیار، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ کبھی کسی اور عورت کے پاس نہیں جائیں گے۔ مجھے ہر اس مرد سے نفرت ہے جو زنا کرتا ہے، اور آپ کے مجھ پر فرض کی حقوق مجھے آپ کو اس گناہ کرنے سے روکتے ہیں۔ میں آپ کی ہونے کو تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ کو میرا ہونا ہوگا، صرف اور صرف میرا ہونا ہوگا۔ تو بتائیے، کیا آپ تیار ہیں اپنی ساری زندگی ایک عورت کے نام کرنے کے لیے، خود کو بدلنے کے لیے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال کر رہی تھی، جبکہ دامیار کو لگا کہ جیسے اس کی سماعتیں کچھ غلط سن رہی ہوں۔ تم مذاق تو نہیں کر رہی ہو نا؟ عزا، تم کہیں میرے جذبات کے ساتھ
کھیل تو نہیں رہی ہو نا؟ اگر یہ جھوٹ ہوا یا کوئی مذاق ہوا تو میں ہر لحاظ بھول جاؤں گا۔ وہ اس پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ لڑکی اتنی جلدی کیسے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے کو تیار تھی؟ کیا اس کی محبت میں اتنی شدت تھی کہ اس کا دل نرم ہو گیا تھا، یا وہ سچ مچ میں اسے گناہ سے روکنا چاہتی تھی؟ لیکن اس کی زندگی میں آنے کے بعد وہ اس گناہ کی طرف راغب ہوا ہی کب تھا؟ عزا کے سامنے ہوتے ہوئے اسے کب کسی دوسری عورت کی ضرورت محسوس ہوئی تھی؟ تو کیا وہ اسے لے کر انسیکیور ہو رہی تھی؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی وہ انکار کر دے گی اور سارا منظر بدل جائے گا۔ وہ ہنسے گی، اس کی محبت کا مذاق اڑائے گی، اور وہ بے بس ہو جائے گا اس کی محبت کے آگے ہمیشہ کی طرح۔ وہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ وہ ایسے کون سے الفاظ استعمال کرے جس سے وہ اس کے سامنے اپنے پیار کا اقرار کر سکے۔ وہ اسے بتا ہی نہیں پاتا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی انمول ہے، کتنی خاص ہے۔ شاید اس کے پاس وہ الفاظ ہی نہیں تھے جن سے وہ اپنی کیفیت بیان کر سکے، اس سے اپنی محبت کا اظہار کر سکے، اسے بتا سکے کہ وہ دنیا چھوڑ کر صرف اور صرف اس کے پاس آیا ہے، صرف اسے چاہتا ہے، صرف وہی اس کے لیے خاص ہے، انمول ہے۔ اس کے علاوہ اس کی زندگی میں اب اور کوئی کسی عورت کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن وہ کچھ نہیں بول پا رہا تھا۔ شاید وہ صرف لفظوں سے اسے قائل نہیں کر سکتا تھا، ہاں لیکن وہ اس سے وعدہ کر سکتا تھا۔ وہ کوئی مذاق نہیں کر رہی تھی، وہ بالکل سیریس تھی۔ وہ اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتی تھی، اور وہ بھی تو یہی چاہتا تھا۔ عزا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، تمہارے علاوہ اور کوئی بھی نہیں، صرف تم ہوگی میری جان۔ میں ایک بار مجھے موقع دے دو۔ دامیار شاہ آنکھ اٹھا کر کسی غیر عورت کی طرف نہیں دیکھے گا، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ پایا تھا، جبکہ عزا نے خاموشی سے اس کے سینے پہ اپنا سر رکھ دیا تھا، اور دامیار کو لگا جیسے اس کی دنیا اس کی باہوں میں آ سمائی ہو۔ آئی لو یو عزا، آئی لو یو سو مچ میری جان۔ میں تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، کبھی نہیں۔ تم سے زیادہ عزیز اور کوئی عورت ہے ہی نہیں میری زندگی میں، تمہارے علاوہ کوئی آیا ہی نہیں جس سے میں محبت کر سکوں۔ تم نے میری محبت کے سامنے یہ جو شرط رکھی ہے نا کہ تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں، تو دامیار شاہ تم پر اپنی جان کی قسم اٹھاتا ہے، دامیار شاہ تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ وہ خود مٹ جائے گا، لیکن کسی غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ میری جان کی قسم، میری عزا کی قسم، تم سے پہلے نہ کوئی میرے لیے اتنا عزیز تھا، اور نہ ہی تمہارے بعد ہوگا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے جا بجا اس کے چہرے کو چومنے لگا تھا۔ اس کے لب باری باری اس کے چہرے کے پور پور پر اپنی حدت چھوڑ رہے تھے، اس کی دیوانگی عروج پر تھی، اور عزا کا پورا بدن سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کو یہ سب کچھ جتنا آسان لگا تھا اتنا تھا نہیں۔ دامیار کی گرفت اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی، اسے اس شخص سے
ڈر لگ رہا تھا۔ وہ آج اس کی ہونے کو تیار تھی، لیکن شاید اعتبار کے جگنو وہ اب تک اسے تھما نہیں پایا تھا۔ وہ شاید اب تک اس پر اعتبار نہیں کر پائی تھی۔ وہ ایک بھٹکا ہوا مرد تھا۔ اس پر یقین تو وہ کر رہی تھی، لیکن اس یقین پر قائم نہیں رہ پا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ بھٹک جائے گا، اس کا ہونے کے بعد بھی وہ اس کا نہیں ہوگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی بے قراریاں، بے چینیاں سب آج رات تک محدود ہیں۔ اس کے بعد کل وہ ایک نیا دامیار شاہ ہوگا، وہی دامیار شاہ جس سے وہ نفرت کرتی تھی، وہی دامیار شاہ جس سے وہ نفرت کرتی تھی۔ ایک زنائی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ صرف اسے حاصل کرنے کے لیے، اسے پانے کے لیے اس تک رکا ہوا تھا۔ اگر اس نے ایک دفعہ اسے حاصل کر لیا تو وہ بدل جائے گا۔ اسے یقین تھا کل صبح وہ اسی پرانے دامیار شاہ کو دیکھے گی جو وہ پہلے تھا۔ کل صبح اس کی باہوں میں باہیں ڈالے، کل صبح کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ شاید کل صبح وہ لڑکی زیبائش خان اس کی باہوں میں باہیں ڈالے، اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑی ہوگی اور وہ بے بس ہوگی۔ آزمائش شرط تھی اور وہ آزما رہی تھی دامیار شاہ کو۔ اس رات کے بعد کل اس کا ایک نیا امتحان شروع ہونا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ دامیار شاہ کی محبت کیا صرف اسے حاصل کرنے تک محدود ہے، یا وہ سچ میں اس سے پیار کرتا ہے، وہ سچ میں اسے چاہتا ہے۔ اس کی ماں نے کہا تھا کہ اسے موقع دو، ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں چنا ہو، اسے ایک نئی راہ دکھانے کے لیے، اسے صحیح راستے پر لانے کے لیے اللہ پاک نے تمہارا انتخاب کیا ہو، تو وہ اسے آزمانے کو تیار تھی۔ وہ اپنا حق ادا کر دینا چاہتی تھی۔ وہ بس اپنی ماں کو بتانا چاہتی تھی کہ اس نے بیوی ہونے کے فرائض نبھائے ہیں، اس نے دامیار شاہ کو موقع دیا ہے، لیکن وہ شخص اس موقع کے قابل نہیں ہے۔ وہ اپنی طرف سے اس شخص کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے سامنے سر اٹھا کر کہنا تھا کہ وہ اس کی تربیت کو رسوا کر کے نہیں آئی ہے۔ اس نے اسے بتانا ہے کہ اس نے کوشش کی تھی ایک اچھی بیوی بننے کی، اس کے ساتھ نباہ کرنے کی، لیکن وہ شخص اس قابل نہیں تھا۔ ہاں، اسے یقین تھا یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ اس کی دیوانگی، اس کی تشنگی، یہ بے چینیاں، یہ بے قراریاں صرف آج رات تک محدود ہیں۔ کل صبح وہ پرانا دامیار شاہ بن جائے گا جو کسی عورت کا انتظار نہیں کرتا، جو صرف چند پیسوں میں عورت کو بے مول کر دیتا ہے۔ ہاں، وہ جانتی تھی صبح ہوتے ہی وہ اپنے رنگ دکھائے گا، یہ شخص بدل جائے گا، پوری طرح سے بدل جائے گا، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی، کچھ بھی نہیں۔ ہاں، لیکن وہ اپنا فرض نبھائے گی، کیونکہ اسے ایک کوشش تو کرنی تھی۔ اگر اس کے زنا کا گناہ اس کے سر تھا تو وہ اس گناہ سے بچنے کے لیے ایک کوشش تو کر سکتی تھی۔ بنا کسی امید کے، بنا کسی سہارے کے وہ اس کے پاس آئی تھی۔ اب وہ بس یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کوشش کا کیا رزلٹ آتا ہے۔ اسے دامیار شاہ پر بھروسہ نہیں تھا، ہاں، لیکن اسے خدا پر بھروسہ تھا۔
بے شک اس کی زندگی کا بہترین فیصلہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ کل یا تو دامیار ہمیشہ کے لیے اسے کھو دینے والا تھا یا ایک غلط راستہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اسے پا لے گا، لیکن وہ اس شخص پر اعتبار نہیں کرتی تھی۔ اسے رتے بھر بھروسہ نہیں تھا، وہ نہ ہی یہ شخص بھروسے کے قابل تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی ہونے کو تیار تھی کیونکہ اسے اپنی طرف سے ایک کوشش کرنی تھی۔ یہ وہ نہیں جانتی تھی وہ اس کوشش میں کامیاب ہوگی یا نہیں۔ ہاں، لیکن دامیار شاہ کے لبوں کا لمس اسے بری طرح سے الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ شکریہ میری جان، مجھ پر اعتبار کرنے کے لیے، مجھے اپنے قابل سمجھنے کے لیے۔ میں کبھی تمہارے یقین کو ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ اس کے خوبصورت سراپے کو اپنی باہوں میں قید کیے وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ اس کی سخت باہوں کی گرفت میں ایزا کو اپنا جسم ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی گرفت اتنی تنگ تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا سی گئی۔ اسے لگا تھا کہ اس کی سخت باہوں میں اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اتنی بے قراری کہ اسے ہوش تک نہیں تھا کہ اس کے باہوں میں وہ نازک سراپا بری طرح سے پھرپھرا کر رہ گیا۔ اس کے جذبات میں جیسے کوئی آگ سی لگی تھی۔ اس کے ہاتھ بے لگام اس کی کمر سے بالوں تک جاتے اور پھر اسی طرح بے لگام اس کی کمر پر گردش کرتے۔ اس کے نازک بدن پر دامیار کے کھردرے ہاتھوں کا لمس کافی سخت تھا۔ اس کا نازک بے داغ سراپا اس طرح کی سختی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے گھبرا کر ذرا سا کسمسا کر اس کے سینے میں اپنی جگہ بنائی تو دامیار کے لبوں پر مسکراہٹ اپنا گھر سا بنا گئی تھی۔ وہ اس میں چھپ کر اسی میں پناہ تلاش کر رہی تھی اور یہ احساس اتنا انوکھا تھا کہ دامیار شاہ کو لگا کہ وہ اپنے خواص قابو میں نہیں رکھ پائے گا۔ وہ پوری طرح سے بہکا ہوا تھا۔ اس کے ہوش پوری طرح سے اڑے ہوئے تھے۔ وہ سوات میں برف والی رات جب وہ اس کے قریب تھی تب بھی اس نے اپنے خواص قابو میں رکھے تھے کیونکہ وہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ساری رات اس نے اسے اپنے بدن کی حدت سے واپس زندگی کی طرف لایا تھا، لیکن وہ رات اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا تھا۔ اس نے ان نازک لمحات کا فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ دامیار شاہ تھا، وہ موقع پرست نہیں تھا، وہ اپنا حق وصول کرنے والوں میں سے تھا، لیکن ایزا کی مرضی کے خلاف بھی وہ نہیں جا سکتا تھا کیونکہ یہاں معاملہ محبت کا تھا۔ اس کی محبت جیت گئی تھی۔ اس کی محبت اس کی باہوں میں تھی، اس کے بے حد قریب۔ وہ اسے جیسے چاہے محسوس کر سکتا تھا، اسے جیسے چاہے حاصل کر سکتا تھا۔ وہ اس کی تھی اور صرف اس کی تھی، اور آج وہ اس کی ہو رہی تھی۔ اسے بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ اس نے بے حد نرمی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے اس کے رخسار کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ انداز میں بلا کی شدت تھی، جیسے وہ لبوں ہی سے رخ میں اتر جانا چاہتا ہو۔ اس کے لبوں نے اسے چھوا تو ایک برقی رو اسے اپنے اندر دھوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے لب آہستہ آہستہ حرکت کرتے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھونے لگے تھے۔ اس کے لبوں کی حرکت میں شدت تھی، لیکن صبر کا دامن تھامے ہوئے آہستہ آہستہ اسے خود میں گم کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے لبوں کو حرکت دیتا اس کے ایک ایک نقوش کو چھو گیا تھا۔
ایک دیوانگی سی تھی اس کی حرکت میں، وہ جیسے اس کے چہرے پر موئے رقص تھا۔ ایزا کی گھبراہٹ میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اس کے لب اب چہرے سے نیچے گردن کا سفر کر رہے تھے، جبکہ اس کے لبوں میں سختی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایزا کی دھڑکنوں میں اشتعال برپا تھا۔ وہ مکمل طور پر اس کی نازک جان پر قابض ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس میں گم ہوتا بالکل مدہوش ہو چکا تھا۔ اس کی بڑھتی ہوئی دیوانگی اس کے نازک سے وجود کو قید کرتی جا رہی تھی اور آنکھوں میں خماری لیے دامیار شاہ اس کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بہکنے کی حدود پار کر چکا تھا۔ اب وہ اسے حاصل کرنے کو تھا۔ اس کی جان لیوا قربت اسے جھلسانے لگی تھی۔ اب صبر کھو کر اس نے اس کے نازک سے بدن کو اپنی طرف کھینچ کر تمام فاصلوں کو مٹانا چاہا تھا۔ اس کے سینے سے لگی وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، جبکہ اس کے کانپتے وجود کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے وہ پوری طرح اس کے ہوش ٹھکانے لگانے کے موڈ میں تھا، جبکہ ہوش تو اس کے اپنے ہی اڑے ہوئے تھے۔ وہ اسے پانے کے چکر میں خود بکھر رہا تھا۔ اتنا سکون اس کی قربت میں جتنا اس نے آج تک کبھی کسی کی قربت میں محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ بس اس میں فنا ہو جانا چاہتا تھا۔ اسے حاصل کرنے کی آرزو میں وہ کیا کیا نہ کر چکا تھا، اور اب ایسا لگ رہا تھا جیسے ان چند لمحوں کی قربت میں وہ سب بے مول ہو گیا جو اس نے اب تک کیا تھا۔ زندگی تو یہ تھی جو اسے آج ملی تھی۔ آرزو ایزا کی قربت میں آج جو سکون ملا تھا وہ سکون ہی تو اسے بے سکون کر گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے ایزا کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے، لیکن یہ جو سکون آج ملا تھا اس کے سامنے اگر وہ ختم بھی ہو جاتا تو وہ کم تھا۔ بے شک محبت کو حاصل کر لینے سے بڑی اور کوئی خوشی نہیں تھی، محبت سے بڑھ کر کوئی زندگی نہیں تھی۔ یہاں آ کر وہ ہر چیز بھلا گیا تھا۔ اسے بس یہ پتا تھا کہ اسے اس کی ایزا مل چکی ہے۔ ابھی تو صرف چند لمحے گزرے تھے۔ ابھی تو رات کی شروعات تھی۔ ایسا تو ساری رات اس کے لیے اس کی باہوں میں ہونے کو تھی، اور شاید آج کی رات تو اس نے یوں ہی اس کے سینے میں چھپتے ہوئے گزارنی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لے آیا تھا۔ اسے بیڈ پر لیٹاتے ہوئے وہ اس کے پھولوں سے نازک پرکشش ہوش ربا مہکتے دلکش بے داغ وجود کی کشش میں کھو جانے کو تھا۔ وہ بند آنکھوں سمیت کانپتے ہوئے اسے پوری طرح سے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس کی بند آنکھوں میں نہ جانے کیا کیا چھپا تھا، لیکن آج تو وہ اپنے ہوش میں تھا ہی کہاں جو وہ ان آنکھوں کی تحریریں پڑھ پاتا، جو وہ سمجھ پاتا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تو بس اس کی اجازت کا منتظر تھا، اور وہ خود اس کے پاس آئی تھی اس کی ہونے کے لیے، صرف ایک وعدے کے ساتھ کہ وہ اس کا ہو جائے۔ اور وہ تو نہ جانے کب سے اس کا ہو چکا تھا، صرف اور صرف اس کا ہو چکا تھا۔ وہ پیچھے کو ہٹتے ہوئے اپنا جیکٹ اتار کر پیچھے صوفے پر پھینک چکا تھا، اور ایک جھٹکے سے اس کے نازک سے وجود کو کھینچ کر اپنے قریب کرتا اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ اس کی سرخ نگاہیں مسلسل اس کے وجود پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی خماری کو دیکھنے کی غلطی ایزا نے نہیں کی تھی۔ وہ بس آنکھیں بند کیے اس کے سامنے پڑی تھی۔
وہ صبر نہیں کر پایا تھا شرٹ اتار کر پھینکنے تک کا، اور شرٹ کے بٹن ایک دفعہ پھر سے کھول کر اس کے پاس آتا اس کے چہرے پر جھکا تھا اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیتے ہوئے وہ بےتاب سانسیں اس کی سانسوں میں اڈھیلنے لگا تھا۔ اس کے لبوں کا نشیلا جام وہ اپنے لبوں سے پیتا اپنے آپ کو جی بھر کر سیراب کر رہا تھا۔ دامیار اپنا ہاتھ اس کی مرمری کمر کے گرد حائل کرتا اسے ذرا سا بیڈ سے اٹھاتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کی شرٹ کی ساری ڈوریاں توڑ چکا تھا۔ ایزا نے ہلکی سی مزاحمت کرتے ہوئے اپنے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے تکیے سے لگایا تھا۔ جب ایزا نے گھبرا کر دوسرے ہاتھ سے اس کے کندھے کو پکڑا تھا، جبکہ وہ اس کی شرٹ کندھے سے نیچے کر چکا تھا، ایزا کی دھڑکنوں میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کا دل اندر کسی ڈھول کی طرح بج رہا تھا اور اسے وہ ڈھول اپنے کانوں میں بجتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ اپنے آپ کو اس کے قابو میں پاتے ہوئے وہ لرز رہی تھی۔ جب ایزا پر جھکتے ہوئے وہ اس کے گلابی لبوں کو اپنے انابی لبوں میں لیے بہت شدت سے دیوانہ ور اس کی نازکی کو محسوس کرنے لگا۔ اپنے ہاتھ کی انگشت شہادت آہستہ سے اس کے لبوں پر پھیرتے ہوئے وہ اس کے لبوں کو چومنے لگا تھا۔ دامیار شاہ کا جنون اس کے گلابی لبوں پر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح انہیں اپنے لبوں میں لیے ایزا کی خوشبودار سانسوں سے اپنی سانسوں کو مہکا رہا تھا، جبکہ وہ دونوں ہاتھوں کو اس کی گرفت میں پا کر بری طرح سے قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی شدتوں میں اضافہ ہوتے ہی ایزا نے سسکی بھری تھی، جبکہ اس کی سسکیاں اسے مزید اپنی جنونیت اس کے اندر اڈھیلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں اس کے جنون میں واضح اضافہ کر رہی تھی۔ وہ پوری طرح سے خود کو سیراب کر رہا تھا۔ اس کی مدھم ہوتی سانسیں اس کے لبوں کو آزاد کرنے پر مجبور کر گئی تھی، لیکن لب آزاد کرتے ہوئے وہ اس کی گردن پر اپنی جنونیت بکھیرنے لگا۔ اس کے لب دیوانہ ور اس کے نازک بدن پر بکھر رہے تھے۔ وہ اس کی ذات میں گم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے بدن کے ایک ایک حصے پر اس نے اپنی دیوانگی اور جنونیت کے نشان چھوڑے تھے۔ اس کے کھردرے ہاتھ مسلسل اس کے نازک بدن کو سہلا رہے تھے۔ وہ بے باکی سے اپنا حق جتاتا خود کو پوری طرح سے اس میں گم کر چکا تھا۔ اب اسے کوئی ڈر نہیں تھا۔ وہ اس کی ہو چکی تھی، پوری طرح سے وہ اسے حاصل کر چکا تھا۔ لیکن پھر بھی اس کی پیاس کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کا جنون بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے انداز میں اتنی بے رحمی تھی جیسے وہ برسوں کا پیاسا ہو اور آج وہ کوئی پیاس ادھوری نہ چھوڑنا چاہتا ہو۔ آج اسے رحم نہیں آ رہا تھا اس پر، وہ بس اسے قیامت تک کے لیے حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ اس کے پہاڑ جیسے وجود کے سامنے وہ نازک سا وجود دب سا گیا تھا۔ نہ جانے کیسے وہ اس نازک سی جان اس کی یہ جنونیت سہ رہی تھی، بنا کوئی مزاحمت کیے، بنا خود کو اس سے دور کیے۔ وہ اس کی دہکتی آگ میں جل رہی تھی۔ اس کے پرتپش لب اپنے چہرے اور گردن پر محسوس کرتے ہوئے اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا،
جو وہ اگلے ہی لمحے اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر اپنی قید میں لے چکا تھا۔ اس کے کندھے پر اپنی جنونیت بکھیرتے ہوئے وہ لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھنے لگا۔ وہ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر اس کی آنکھوں پہ اپنے لب رکھے تو ایک آنسو آنکھوں کی قید سے آزاد ہوتا کہیں تکیے میں جذب ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کا گلابی پن اپنے لبوں میں سمیٹتے ہوئے وہ پھر سے اسے قید کرنے لگا۔ وہ اس کے ایک ایک موتی کو اپنے لبوں سے چنتا، اپنی شدت جنون کی تحریر رقم کر رہا تھا۔ وہ جتنی خاموشی سے اس کی قربت کو برداشت کر رہی تھی، اتنا ہی اس کے جنون میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کی دیوانگی برتا رہی تھی۔ وہ اس لمحے کے لیے بہت تڑپا تھا اور اس کی آگ جیسی دہکتی قربت سہنا ایزا کو ناممکن سا لگنے لگا۔ ایک جھٹکے سے اپنی شرٹ اتار کر دور پھینکتے ہوئے وہ پھر سے اس کے چہرے پر جھکا اپنی شدتوں میں اضافہ کر گیا تھا۔ وہ پوری طرح سے اسے قید کرتا جا رہا تھا اور وہ اس کی قید پر مزاحمت تک نہ کرتے ہوئے ہلکا سا پر پھرا رہی تھی اور وہ اس کی کسی مزاحمت کو کھاتے میں نہ لاتے ہوئے اسے پوری طرح سے اپنا بنانے میں مصروف تھا۔ رات کی سیاہی جیسے دامیار شاہ کی زندگی میں نئی روشنیاں بکھیر گئی تھی۔ اسے حاصل کر کے وہ ہمیشہ کے لیے اس کا ہو گیا تھا اور وہ اسے اپنا بنا چکا تھا۔ اسے پوری طرح سے خود میں قید کیے وہ بس آج ہر کسر پوری کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ صبح بھی جیسے اس کے لیے روشنیوں بھری تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا لیکن دامیار شاہ کی زندگی میں جیسے روشنیاں ہی روشنیاں تھیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی سو نہیں پایا تھا۔ صبح 8:30 بجے کے قریب ایزا کے آنسو بہانے پر وہ اسے چھوڑنے پر مجبور ہو گیا تھا، حالانکہ اس کا دل ابھی بھی نہیں بھرا تھا۔ ایزا نے آزادی پا کر کروٹ بدلی ہی تھی اور وہ یوں ہی بس اسے دیکھتا رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ دوسری طرف چہرہ پھیرے ہوئے تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ جاگ رہی ہے یا سو رہی ہے، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ وہ صرف اس کی ہو چکی ہے، صرف اور صرف دامیار شاہ کی، اور دامیار شاہ کو اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اس نے ایک نظر وال کلاک کی طرف دیکھا تھا تو وہاں دن کا 1 بج رہا تھا، جبکہ ایزا بالکل خاموش پڑی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوتا ہوا تاکہ دیکھ سکے کہ وہ جاگ رہی ہے یا سو رہی ہے، لیکن اس کی میٹھی میٹھی سانسیں تکیے میں جذب ہوتے پا کر اس کے اندر عجیب سی جلن پیدا ہوئی تھی۔ وہ سو رہی تھی، اس تکیے کو اس کا رقیب بنا کر۔ وہ آہستہ سے اسے تھام کر سیدھا کرتا اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ اس نے یہ کام اتنی نرمی سے کیا تھا کہ وہ جاگ نہیں پائی تھی۔ ایزا جان، تمہاری ان سانسوں پر بھی صرف میرا حق ہے۔ یہ میٹھا میٹھا لمس صرف مجھ تک محدود رہے تو بہتر ہے نا؟ اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتا، وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار مضبوط کرتا۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا تھا جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ یہ کون آ گیا صبح صبح ڈسٹرب کرنے کے لیے؟ وہ بد مزہ ہوتا دروازے کو گھورنے لگا تھا، جب خیال آیا کہ صبح تو کب کی گزر چکی ہے، بلکہ اب تو دن بھی ختم ہونے کو تھا۔ وہ آہستہ سے اس کا سر واپس تکیے پر رکھتا اٹھ کر دروازہ کھولنے لگا،
لیکن دروازے پر زبائش کو دیکھ کر اچھا خاصا بد مزہ ہوا تھا، جبکہ اچانک دروازہ کھلنے پر وہ کچھ بولنے کے بجائے اس کے شرٹ لیس وجود کو دیکھنے لگی، اور پھر دوسری نگاہ پیچھے بیڈ پر اس کی شرٹ میں موجود ایزا پر گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو صبح صبح یہاں؟ وہ اس کے سامنے آتے ہوئے غصے سے بولا تھا۔ صبح صبح؟ صبح نہیں ہے، دوپہر ہو چکی ہے، اور میں کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ میرا مطلب ہے تم لوگ صبح سے باہر نہیں آئے تو میں نے سوچا کہ شاید کوئی پرابلم ہو گئی ہوگی، اسی لیے میں دیکھنے کے لیے آ گئی تھی۔ آج سنڈے تھا تو مجھے بھی چھٹی تھی، سوچا تھا ایک ساتھ وقت گزاریں گے، تو تمہارے ساتھ وقت گزارنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ہمیں۔ یہ سنڈے میں اپنی بیوی کے ساتھ گزاروں گا، اور تم سنڈے کی چھٹی منانے کے بجائے اپنے لیے کوئی گھر ڈھونڈو۔ ناؤ یو کین یو پلیز گیٹ آؤٹ؟ تم ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہو۔ وہ اب کے بنا لحاظ کے بولا تو وہ اتنی بے عزتی پر بھی ہلکا سا مسکرا کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے اسے دوبارہ سے ایک نظر وال کلاک کو دیکھا۔ ٹائم کافی زیادہ ہو چکا تھا اور ایزا نے کل رات بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ زینت بی بی کو کہتا ہوں کہ کچھ اچھا سا فریش سا بنائیں، بلکہ انہیں کیوں کہتا ہوں، میں اپنی بیوی کے لیے خود کچھ اچھا سا بناتا ہوں۔ اتنی اسپیشل مارننگ میں اس کے لیے کچھ اسپیشل کرنا تو چاہیے۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کے اوپر جھکا تھا اور پھر آہستہ سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لے کر ذرا سا کھینچتا۔ وہ اس کی نیند میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا، تو ہار مانتے ہوئے وہ پیچھے ہٹا اور پھر فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ اس کا ارادہ اس کے لیے کچھ اسپیشل بنا کر اس کا دن اچھے سے شروع کرنے کا تھا۔ اسے احساس تھا کہ کل رات وہ ضرورت سے زیادہ اس پر ظلم کر چکا تھا۔ وہ اس چھوٹی سی جان کو اپنی بے قابو شدتوں میں بری طرح سے تھکا چکا تھا، اور اب وہ مزید اسے بالکل تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ واش روم سے نکل کر اس نے ایک نظر اس کے نازک بکھرے ہوئے سراپے پر ڈالی تھی۔ اس کا دل سینے میں ایک بار پھر سے پھر پھرا کر رہ گیا تھا۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھتا وہ نفی میں سر ہلاتا، اس کی طرف دوسری نظر ڈالے بنا ہی کمرے سے نکل گیا۔ وہ مزید اس پر ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی موسٹ رومانٹک ایور ایپیسوڈ۔ اس سے زیادہ رومانس میں نے پہلے کبھی نہیں لکھا، اور پھر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ ایک حد میں ہی رہے میرا۔ بہت اوور، آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ایکسٹریم پہ میں نہیں جاتی ہوں، اور میری حد یہیں تک کی ہے۔ تو 1500 لائکس کی امید تو مجھے ہے آپ لوگوں سے، اور لازمی یار سبسکرائب کر دو۔ آپ لوگوں کے دھوکے کے باوجود میں نے ایپیسوڈ دی ہے تو سبسکرائب تو بنتا ہے۔ باقی میرے آلو کا پراٹھا شاید کل یا پھر پرسوں، مجھے جب بھی میرے نصیب میں ہوا مجھے مل جائے گا۔ تو آپ لوگ بھی بنا دیر کیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اور کون سے کپل کی اس طرح کی ایپیسوڈ چاہیے۔ اور اوبیسلی زران اور عبادت کا تو وعدہ بھی ہے، وہ تو میں دوں گی۔ باقی کون سے کپل کی چاہیے مجھے بتا دیجیے گا، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کتنا ہی برا کیوں نہ کروں، لیکن اتنا برا نہیں کروں گی جتنا آپ لوگوں نے سوچا ہے، اور آپ لوگوں کے سارے کامنٹس میں نے پڑھے ہیں۔ یار اتنا نہیں پریشان ہوتے، جو اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے۔ تو میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ نے زیادہ کچھ نہیں کرنا، ہمیشہ کی طرح جو میں کہتی ہوں، ریویو آپ لوگوں نے اس ایپیسوڈ کے اسپیشل ریویو آپ نے فیس بک پر دینے، کیونکہ یہ ایپیسوڈ فیس بک پر نہیں آئے گی۔ مطلب آپ لوگ چاہو تو فیس بک والوں کو جلا بھی سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ مطلب ایسا ہے کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو میرے مگر لگے ہوئے ہیں اور میرے پیج کو مسلسل رپورٹ مارے جا رہے ہیں، تو ان کی وجہ سے میرے پیج کی ریچ بہت ڈاؤن جا رہی ہے۔ تو اس طرح کی ایپیسوڈ دے کر میں بالکل بھی
اپنا نام نہیں ہٹواؤں گی. تو آپ لوگوں نے بس یہ کرنا ہے کہ میرے گروپ کو ایکٹیو رکھو یار, کر دیا کرو, کدی پوسٹ کر دیا کرو, پر کر دیا کرو. ایک سب آیا یوٹیوب والوں میں سے, اور 2-3 اور لوگ بھی ہیں جو کہ پوسٹ کر دیتے ہیں. باقی اس ایپیسوڈ کا, اس طرح کے ایپیسوڈ اگر کسی کو چاہیے تو اس کے لیے تو آپ کو فیس بک پہ جا کر آپ کو ایک پوسٹ تو لگانی پڑے گی. ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تک کے لیے اپنی رائٹنگ دیں اجازت, اور دعاؤں میں یاد رکھیں. منڈے کو ملیں گے یار, میں ایپیسوڈ بتانا بھول گئی تھی, آج سیٹرڈے ہے نا. ہم ملیں گے آپ کو منڈے کو, تب تک کے لیے اپنی رائٹنگ دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.